बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तकरार के साथ मैं इमरान खान हूँ। एक्सप्रेस न्यूज़ आप देख रहे हैं। इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास किया है, PMLN का। बड़े लंबे अरसे के बाद मौका मिला है पार्लियामेंटेरियंस को कि वो मियां साहब से मुलाकात करें। मियां साहब ने कुछ अहम बातें की हैं, लेकिन साथ ही साथ आज आसिफ अली जरदारी साहब ने यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब की पार्लियामेंट्री पार्टी जो है, इन्होंने उनसे मुलाकात की है। वो बता रहे हैं कि इलेक्शन किस तरह लड़ना है, जलसों की इजाजत दे रहे हैं। मियां साहब ने भी कहा है कि इलेक्शन की तैयारी करें जाकर PMLN के लोग। यानी अब दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क की, जो रवायती पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पुरानी सियासी जमातें हैं, उन्होंने फैसला किया है कि वो अब इलेक्शन में जाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब ने आज ये कहा कि परवेज मुशर्रफ, जो साबिक सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ, और उनको एक डिक्टेटर के तौर पे अपोजिशन जो है वो याद करती रही, उन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ साहब डील मांग रहे थे और वो चाहते थे कि उनके साथ मामला तय कर लिए जाएं, और अभी वो पाकिस्तान वापस आना भी चाहें या वो आना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। ये मुकाफात अमल है। और साथ ही साथ मियां साहब ने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में उन्होंने कभी भी डील नहीं की, वो इस पे यकीन नहीं रखते, और डील ना करने की वजह से आज उनकी पोजीशन कुछ और है और मुशर्रफ साहब की पोजीशन कुछ और है। इन चीजों पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और आज भी एक डील की खबर है कि आसिफ अली जरदारी साहब में और मियां नवाज शरीफ साहब में एक डील हो गई है खुफिया, जिस डील के तहत मामला दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के तय हो जाएंगे। उसकी जो डिटेल्स गर्दिश कर रही हैं उनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले इस इशू पे मेरे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, मर्दान से। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में मौजूद है मेरे साथ पीर मजरुल हक साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। कराची से इस वक्त हमारे साथ रास्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। मेरे साथ मुसद्दिक मलिक साहब हैं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, ये स्पोक्स पर्सन है प्राइम मिनिस्टर हाउस के, और इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमजद, ये सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी परवेज मुशर्रफ साहब की जो पार्टी है उसके सेक्रेटरी जनरल हैं, हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले अली मोहम्मद खान साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने फरमाया कि उन्होंने कभी भी कोई भी खुफिया डील नहीं की है, ये आपको लगता है कि ठीक स्टेटमेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मियां साहब की इस बात से मैं तो इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि जो मुशर्रफ साहब के साथ उनकी जो डील थी, जो तकरीबन 10 साल छुपाई गई, फिर जाहिर है रफीक हरीरी वाली कहानी आप सबको याद है, जिस तरह वो तशरीफ लाए और फिर पहले 10 साल से इनकारी, फिर 5 साल की बात हुई, फिर 10 साल मान भी गए कि हाँ हमारी डील थी। उसी डील के तहत ही वो गए थे। जो डील नहीं करते ना इमरान खान साहब, वो फांसी चढ़ जाते हैं या वो 10-15 साल 20 साल जेलों में सड़ते हैं। डीलों वाले निकल जाते हैं, फिर बाहर वापस आ जाते हैं। NROs उस डील की कहानी पाकिस्तान की सियासत के ये स्याह दाग हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने नहीं किया वो पीपल्स पार्टी ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थी, मुझे आप ये बताइए वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्या थी? क्या वो एक लिहाज से चार्टर ऑफ मुकमुका नहीं थी? जिस तरह जब हमारा धरना चल रहा था और इमरान खान साहब आपको याद होगा कि चौधरी एतजाज एहसन साहब ने उस दिन एक धुआंधार एक दिन तकरीर की थी, और उसके फिर जवाब में चौधरी निसार अली खान साहब ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर दी, और दोनों ने बड़े संगीन इल्जामात लगाए, और फिर जमहूरियत के वसीतर मफाद में वो और उनके लीडरान खामोश हो गए। बेसिकली इस डील की स्पॉइलर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही होगी, और मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि हमारे नसीब में अल्लाह ताला ने अंधेरे नहीं लिखे, ये अंधेरे हमने खुद अपने नसीब में लिखे थे। मुझे यकीन है चाहे वो जो भी डील करें, अब जरदारी साहब सुनने में आया है कि पंजाब में ही वो हैं, मौजूद हैं काफी 1-2 हफ्ते से, जितनी भी डीलें हों, मैं ये समझता हूं तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह ये डीलें नाकाम करवा के रहेगी। और बहुत हो गया अंदरूनी खाना अवाम के मफादात के साथ ही खिलवाड़ बहुत हो गया। अंदर ही सारी स्टेटस को एक है, कौम के पास एक मौका है, कौम की मर्जी है,
اگر اسی اندھیرے میں رہنا ہے اور انہی سٹیٹس کو طاقتوں کے حوالے اپنے آپ کو کرنا ہے, کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف, کبھی پیپلز پارٹی کے ہاتھوں اپنے آپ کو لٹوانا ہے اور کبھی نون لیگ کے ہاتھوں اپنے بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگوانا ہے, ان کی مرضی. اپرچونٹی موجود ہے, قیامت والے دن یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی موجود نہیں تھا. ہم آپشن آپ کو دے رہے ہیں, اب آپ کو آپشن دے رہے ہیں کہ آپ اس اندھیرے اور اس ڈیل کی سیاست سے نکلیں اور ایک اینٹی سٹیٹس کو سیاست کا حصہ بنے. دیکھتے ہیں قسمت میں کیا لکھا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ, ہم نے آپشن دے دی ہے پاکستانی عوام کی ہے. ڈاکٹر امجد صاحب, شرف صاحب کس کے تھرو کیا پیغامات بھجوا رہے ہیں اور کیا ڈیل چاہتے ہیں اور کیوں واپس نہیں آ پا رہے؟ شکریہ عمران بھائی. یہ مقافات عمل ہے میاں صاحب کہہ رہے ہیں. بس یہ میاں صاحب کے لیے بھی یہ مفاقات عمل ایک دفعہ ہو چکا اور دوبارہ شاید آنے والا ہے. یہ وہ دن بھول گئے جب یہ قلعہ میں قید تھے اور انہوں نے رات کی تاریکی میں کس طرح انہوں نے وہ لبنان کے ریری صاحب اور سعودیہ کے شاہ صاحب کو انوالو کیا اور معاہدہ کر کے چلے گئے 10 سال کا, اور اس کے بعد پھر جھوٹ بولتے رہے کئی سال تک کہ ہم نے کوئی معاہدہ ہی نہیں کیا. اور جب معاہدہ سامنے آنے لگا تو پھر یہ کہنے لگے کہ ہم نے تو 10 سال کا نہیں کیا, اور پھر زبردستی جہاز میں بیٹھ کے یہاں پہ آ گئے. تو یہ سب باتیں کوئی بھول نہیں سکتا. اور جہاں تک پرویز مشرف صاحب کی بات ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے ان کے ساتھ کوئی بھی ڈیل کرنی تو دور کی بات ہے, انہوں نے ان سے رابطہ بھی نہیں کیا, کسی کے تھرو بھی نہیں کیا. نہیں, رابطہ کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ کسی کے تھرو ہی ہوتا ہے. بات رابطہ یہ نہیں ہے کہ بھی رابطہ خود کرنا ہے. انہوں نے کسی کے تھرو نہ تو رابطہ کیا, نہ کسی کے تھرو انہوں نے بات چیت کی, نہ انہوں نے کوئی پیغام بھیجا, نہ وہ کرنا چاہتے تھے. اور وہ تو اس پر اعتماد ہی نہیں کرتے, کیونکہ پہلے ایک واقعہ جس طرح آپ کے سامنے ہے کہ جب یہ معاہدہ کر کے گئے اور پھر وہاں جا کے انہوں نے جو حرکتیں شروع کر دیں تو وہ قطعاً کسی صورت میں بھی ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے. لیکن مجھے ایک بات پہ حیرت ہے, جو آپ نے سوال پوچھا نہیں ہے مجھ سے, علی صاحب سے پوچھا کہ یہ خود کیا کرتے رہے. کہتے میں تو ڈیل ہی نہیں کرتا. بھئی آپ تو پیداواری ڈیل کی ہیں. آپ سوچیں, پنجاب حکومت لینی تھی تو چھانگا مانگا میں آپ نے کیا کیا, پھر آپ نے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی لندن میں بیٹھ کے وہ کس لیے کیا, وہ تو ذکر ہوا نا ابھی. اور اس کے جی تو وہ اسی چیز کا ہے نا. اس کے بعد پھر آئی جی آئی بنی, اس وقت کیا آپ کا مقصد تھا؟ پھر فاروق لغاری صاحب کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کی حکومت کو گرانے کی سازش کس نے کی؟ پھر میریٹ اور مری میں ایم این ایس کو بٹھا کر خرید کے وہ کس نے رکھا؟ ان کی جتنی ڈیلز ہیں نا, یا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی یا پیپلز پارٹی کے خلاف تھی. یہ ذرا غور کریں اس بات پہ. اس کے بعد دیکھیں کہ انہوں نے ابھی جب پاناما کا کیس تھا, یہ لندن گئے, وہاں انہوں نے خفیہ ملاقات کی زرداری صاحب سے مشورہ لینے کے لیے کہ میں کیسے بچ سکتا ہوں. ابھی ریسنٹلی ابھی آپ نے خود بھی ذکر کیا ہے کہ ابھی انہوں نے پھر آپس میں ڈیل کی ہے کہ ہم کیسز ختم کرتے ہیں, اور یہ ایک معاہدے کے تحت جیسے شرجیل میمن بھی آ گیا اور لوگوں کے بھی مقدمات کو سیٹل کر. آر یو شور کہ یہ بھی ڈیل ہے؟ یہ ڈیل ہے, بالکل 100% ڈیل ہے. ورنہ اتنی اربوں روپے کی کرپشن کرنے والا واپس کیسے مطلب اتنی جرت سے آ سکتا ہے؟ الیکشن آ رہا ہے سر, الیکشن بھی تو لڑنا ہے نا. نہیں, یہ انتخابات کے لیے پورا ایک پلاننگ یہ کر رہے ہیں. یہ سندھ میں گئے, وہاں جا کے اعلان کر کے آئے. اب زرداری صاحب پنجاب میں آگے, زرداری صاحب یہاں پہ کر رہے ہیں. تو یہ سارا ان کا ساری گیم ہے گورنمنٹ سے. سر میاں صاحب نے یہ کس کانٹیکس میں بات کی, کیونکہ آپ ترجمان بھی ہیں, اور مشرف صاحب کیا ڈیل مانگ رہے ہیں, ان کا مطالبہ کیا ہے, وہ چاہتے کیا ہیں؟ اگر میاں صاحب نے کہا ہے تو مانگتے کیا ہیں وہ؟ دیکھیے, آج صبح جو وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے وہ این آر او کے حوالے سے کی تھی. انہوں نے دو چیزوں کا علیحدہ ذکر کیا ہے جو میرے خیال میں شاید مکس اپ ہو رہی ہیں. پہلی بات تو انہوں نے یہ کی تھی کہ جب این آر او ہو رہا تھا تو مشرف صاحب کی خواہش تھی کہ وہ ڈیل کر لیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ, اور اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ ڈیل ان کے ساتھ نہیں کی, اور اس حوالے سے انہوں نے بڑی واضح شکل میں یہ بات جو ہے وہ کی تھی. دوسری جو بات آج ہوئی وہ مقافات عمل کی تھی, کہ ایک وہ وقت تھا جب پرائم منسٹر صاحب کو ملک میں آنے کی اجازت نہیں تھی اور وہ آنے کی کوشش کر رہے تھے, اور ان کو یہاں پہ فورسفلی نکالا جا رہا تھا. اور آج وہ وقت ہے کہ یہاں سے پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں, وہ جب مرضی آئیں واپس. وہ بلکہ وعدہ کر کے گئے ہوئے ہیں کہ میرے تو کمر دکھتی ہے تو میں تو کمر کے علاج کے لیے گیا ہوں. اس کے بعد آپ نے ان کی تصاویر دیکھی کمر کے علاج کی تمام جو سامنے آئیں, تو اگر وہ چاہیں تو وہ جب مرضی واپس آ سکتے ہیں اور اپنا مقابلہ کریں. وہ
آ کے ان مقدمات کا جو ان کو پر اس وقت دائر ہیں، لیکن مکافات عمل یہ ہے کہ بغیر روکے وہ نہیں آ رہے، اور روکنے کے باوجود پرائم منسٹر صاحب آنے کی کوشش کر سر رہے ہیں۔ یہ فرق تو ہے، وہ جب آنا چاہیں، یہ یہ ڈاکٹر کوئی صاحب جو غلط ہیں بات کر رہے ان کو نہیں معلوم ہے، یہ فرق تو ہے کہ جب وہ بار بار چاہیں زور لگاتے تھے ہم تشریف پاکستان لے آ آئیں جائیں، واپس، جنرل اور صاحب آ مقدمات سکتے کا ہیں وہ نہیں فیصلہ آ رہے، یہ فرق تو ہے۔ نہیں وہ ویسے جنرل صاحب آئیں گے کب یہ پتا؟ دیکھیں بات سنیں، انہوں نے یہ جو بات کی ہے نا کہ وہ این آر او میں مشرف صاحب نے ان کو کہا تھا، ان سے اس چیز کا کوئی رابطہ نہیں تھا، وہ صرف پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈیل وہ تھی، صرف ٹھیک ہے، وہ پیپلز factual- پارٹی کے ساتھ مذاکرات وہ تھے، ایک fact ہے، اور وہ اس کے لیے بھی وہ پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا تھا۔ مشرف صاحب سر کب واپس ابو دھابی میں بات ہوئی تھی، اس سے ان کو بالکل نہیں کہا گیا، بلکہ انہوں نے تو خود فیصلہ کیا تھا، انہوں نے یہ کہلوایا تھا، وہ چیف جسٹس صاحب کو بھی میسج دیا، انہوں نے بھی کہا کہ آپ آؤ اور میں آپ کی اس سزا کو میں چینج کرتا ہوں، اور دوسرا انہوں نے خود بھی جب بے نظیر صاحبان کے ساتھ یہ ڈیل ہو گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے بھی جانا ہے، اور یہ پھر زبردستی اس وقت پاکستان کے اندر آئے، اور ان کو پھر اس وقت تو نہیں روکا گیا جب انتخابات کی بات تھی۔ تو باقی آنے کی بات ہے، مشرف صاحب نے اب بے شمار انٹرویوز دیے ہیں، آپ کے ساتھ بھی انٹرویو دیا، ہر ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا میں آنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ جلد آؤں گا۔ صحت کی بات ہے، انہوں نے کہا کمر میں تکلیف تھی، تو وہ تو ان کے وزیر اعظم صاحب کے بھی وہ دل میں کوئی تکلیف تھی، اور جب پاناما کا مسئلہ سر، وہ تھا ٹھیک ہو کے تو پاکستان ہی آ گئے نا۔ دل کا دورہ پڑا تو چلے گئے، اور جب حالات بہتر ہوئے تو وہ واپس آ چلیں، گئے۔ میں پیر مدعو الحق صاحب، یہ تو پیر مدعو الحق صاحب، سر یہ آپ کے خیال میں یہ بالکل فیئر سٹیٹمنٹ ہے، اور کیونکہ آپ کی پارٹی اس میں بیچ میں این آر او کی تھی، تو کیا مشرف صاحب کا سٹانس ٹھیک ہے، یا میاں صاحب آج ٹھیک فرما رہے ہیں کہ میاں صاحب نے کوئی ڈیل نہیں کی اور وہ نہیں مانتے تھے اس بات پہ، اور مشرف صاحب جو ہیں وہ ڈیل کے حامی تھے اور وہ چاہ رہے تھے کوئی ڈیل بن جائے؟ دیکھیں یہ تو دونوں کے نمائندے بیٹھے ہیں، اور جو دونوں کی گفتگو سے جو میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ دونوں طرف سے ڈیل ہوئی، جاتے ہوئے بھی پرویز مشرف صاحب اور نواز شریف صاحب کی ڈیل ہوئی تھرو کسی بھی انٹرمیڈیریز تھے جو باہر کے ملکوں کے جو تھے سیاستدان رولرز، لیکن جو ابھی گئے ہیں پرویز مشرف صاحب وہ بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ تو ہوگی، کیونکہ عدالت سے تو فیصلہ آ گیا تھا کہ وہ جا سکتے ہیں، اور ان کا لیکن وہ حکومت کے اوپر چھوڑ دیا عدالت نے کہ آپ چھوڑیں ان کو یا نہ چھوڑیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو ثوابدید تو گورنمنٹ کی تھی، تو وہ ثوابدید انہوں نے ان کے فیور میں یوز کی، تو اب وہ انہوں نے پرانا قرضہ چکایا یا کوئی نیا قرضہ دیا، وہ بھی دونوں بہتر وہ بتا سکیں گے، میں اگر کوئی اپنی طرف سے کوئی بغیر انفارمیشن کے کوئی بات کہہ دوں تو مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ذرا سافٹ کر رہے ہیں اس کو کہ اگر ڈیل نہیں تو کم سے کم اس کو انڈرسٹینڈنگ کے لیول پہ آپ اس کو وہاں لے کر چلیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں 1 منٹ کی وضاحت کرنا پلیز، چاہوں پھر گا۔ میں بریک پہ جاؤں۔ دیکھیے حکومت نے پرویز مشرف صاحب کو ECL پہ ڈالا ہوا تھا، ٹھیک ہے، سندھ کی جو ہائی کورٹ ہے انہوں نے اسٹے دیا، یعنی انہوں نے ریٹ دائر کی اور کہا کہ ہمیں ECL سے نکالا جائے، اور سندھ حکومت نے کہا کہ ان کو سندھ کی ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کو ECL سے نکال دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے خلاف وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے اندر اپیل کی، وہ اپیل جو تھی وہ سپریم کورٹ نے خارج کر دی۔ خارج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کو مقرر رکھا، اور اس کے تحت وہ ECL سے نکلے ہیں۔ اب اگر سر اور کورٹ کہتا بھی ہے کہ آپ ان کو روکنا چاہیں تو روک دیکھیں، بڑا ڈسکشن میں آیا تھا، ذرا میری بات گورنمنٹ کی مکمل تو ثوابدید ہونے دیجیے، بال آپ کے کورٹ میں آ گیا تھا سر، پلیز سر آپ بات مکمل کر لینے دیجیے۔ دیکھیے گورنمنٹ کی ثوابدید اتنی ہے کہ گورنمنٹ ان کو ECL پہ ڈال سکتی ہے، اور جو مقدمہ انہوں نے خارج کیا تھا وہ یہی کیا تھا، ہائی کورٹ میں سٹے یہ تھا کہ آپ ان کو ECL پہ نہیں ڈال سکتے۔ اگر ECL پہ ہم نہیں ڈال سکتے تو حکومت کے پاس کون سا قانونی طریقہ تھا ان کو روکنے کا؟ خان صاحب ٹھیک، جی علی محمد خان کروں؟ صاحب، جی کوئکلی۔ میں 2 باتیں ہیں، ایک تو آپ نے کمر کی تکلیف اور پتہ نہیں دل کی تکلیف کا کہا، ذاتی بیماریوں کا ہمیں نہیں پتا، وہ انسان ہی جانے، لیکن یہ ایک ایسی کرامت ہے کہ پاکستان کے حدود کو ہوا میں یا سمندر میں عبور کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بڑی جلدی شفا ہمیں دے دیتا ہے۔ تو یہ ایک ہوتا ہے ہم سیاستدانوں کے ساتھ۔ ٹھیک، جہاں تک جو دوسری بات ہے ECL والی، میں بصد احترام اپنے بھائی ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے یہاں پہ میں ڈس ایگری کروں گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، آپ اٹھا کے دیکھیں، اٹس اے میٹر آف ریکارڈ، اس میں کوئی غلط بیانی ہو نہیں سکتی۔ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو کہا، فیڈرل گورنمنٹ کو، کہ یہ آپ کا پریروگیٹو ہے، Yes. اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں نام نکالیں، نہیں نکالنا چاہتے نہ نہیں، نکالیں۔ انہوں نے اپہولڈ کیا ہائی کورٹ کے فیصلے تو کو۔ انہوں نے
जो जिम्मेवारी थी वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ ट्रांसफर की। ऐसा नहीं। अब मियां साहब की हुकूमत ने ECL से उनका नाम निकाला, उसका बोझ अब सुप्रीम कोर्ट पे ना डालें अपने नहीं, फैसले ऐसा- के पीछे। ये बात ठीक मैं नहीं। समझता ये हूं पहले अपने दिन फैसले से के पीछे नहीं, खड़े हैं। हम हम खड़े हैं कह रहे अपने हैं, फैसले के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सुप्रीम मुशर्रफ साहब सुप्रीम पे कोर्ट- मुकदमा देखें, दर्ज किया गया, अली- उस वक्त भी मैंने एक लाइन ली थी और आज भी मैं उस पर कायम हूं। वो लाइन क्या थी? वो लाइन ये थी कि परवेज मुशर्रफ साहब ने आईन तोड़ा था, आपने आर्टिकल 6 अगर लगाना था तो उनको और उनके साथियों सब पे लगाना था, ये नहीं कि उन पे लगा के उनके साथियों को वजारतें दे दें। तो इस वजह से आपने अपना मुकदमा खुद कमजोर किया था। देखिए, मैं बड़ी वजाहत के साथ आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ एक मुकदमा गया था और वो था हाई कोर्ट के खिलाफ जो रिट दायर की गई थी। हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट के मुकदमे के खिलाफ अपील में गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर वफाकी हुकूमत, और सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला जो है उसको अपहोल्ड किया था और साथ में ये कहा था कि हुकूमत अगर चाहे तो रोक किया था, ले। बिल्कुल और ठीक है। हुकूमत कैसे रोक उन्होंने सकती है फैसला उनको? हुकूमत अपहोल्ड उनको किया था, रोक उन्होंने नहीं वो सकती चेंज मां सिवाय फैसला इजराइल के। मगर जिगरा कैसे गैर कानूनी जिगरा ये नहीं था चाहिए। नहीं, नहीं, अली मोहम्मद सवाबदीद है, साहब, हुकूमत के चाहे तो पास नाम ECL में डालें और चाहे ना डालें। स्वाबदीद वो दे ही नहीं सकते। बिल्कुल। देखिए, नहीं, सुप्रीम कोर्ट स्वाबदीद इख्तियार नहीं दे सकती। मुकदमा क्या था? सुनिए सुनिए, नहीं चले मैं खान साहब, ब्रेक के बाद सुनिए। सर ये इसका मुकदमा हाई कोर्ट के अंदर। जी सर, ब्रेक के बाद सुन लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से बात करते हैं हमारे साथ ही। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि आर्टिकल 6 से अगर हुकूमत लगाने में संजीदा होती तो मुशर्रफ साहब के साथियों पर भी लगाना चाहिए था। अपना केस इन्होंने खराब किया। और जहां तक मुशर्रफ साहब के बाहर जाने का मामला है, ECL का मामला है, तो अदालत के अहकामात के बाद हुकूमत ने ECL से नाम खारिज किया। तो और बहुत सारे केसेस थे, अगर हुकूमत रोकना चाहती तो किसी और केस में ECL में नाम डाल सकती थी। am I right सर? डॉक्टर अमजद देखिए, साहब, पहली बात तो मैंने अदालत वाली बात तो आप वाजे कर दी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर आप चाहें तो आप रोज किसी के ऊपर कोई ना कोई मुकदमा डाल के रोक सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुकदमा था जो था वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में पेश हुआ और उस अदालत ने यह फैसला किया उस वक्त कि हम हाई कोर्ट का फैसला सिंध का अपहोल्ड करते हैं और आप जिस दिन चाहें बेशक वो ले आइए। उसके अंदर ये दो सतूर जिनका अली मोहम्मद साहब जिक्र कर रहे हैं ये जरूर हैं, लेकिन हमारे पास कोई और तरीकाकार नहीं था जो कानूनी तरीकाकार जिसके जरिए हम उनको ECL पे डालते। और अगर गद्दारी के मुकदमे में जो आपने बनाया था जो कानून ने उसमें उसी की possible बात नहीं था? कर रहा हूं, उसी मुकदमे के अंदर ये उसी मुकदमे में रोका था इनको, उसी मुकदमे में रोका हुआ था। नहीं, ये और गलत उसी बात है। मुकदमे में उन्होंने कहा कि आप इन्हें नहीं रोक मुसद्दिक साहब सकते। जरा दुरुस्त कर चलिए, लें। अब मैं दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कर है, लें आप जरा। ये जो उनको ECL में नाम डाला था, ये जब परवेज मुशर्रफ साहब 23 मार्च वो 2013 को जब पाकिस्तान आए थे तो उससे पहले हमने उनकी एक इंटरम बेल ली थी, हफाजती जो जमानत है सिंध हाई कोर्ट से। 3 वो केसेस जजेस में। नजरबंदी केस वो था। जजेस नजरबंदी, बेनजीर भुट्टो मर्डर और अकबर भुगती सर। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये जब तक बेल कंफर्म ये नहीं हो ECL में ये केसेस थे। नहीं, जब तक बेल कंफर्म नहीं हो जाती इनका नाम ECL में रखा जाए या जब तक ये पेश नहीं हो जाते, तो वो उस वक्त इनका नाम डाला गया था। और उसी के तहत फिर हाई कोर्ट सिंध में जब हमने अपील की तो उन्होंने वो नाम खारिज करने का डिसीजन दे दिया, अपना ही फैसला उन्होंने चेंज कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत गई कि ये जो इनका नाम उन्होंने निकाला है हम अपील करते हैं कि इनका ना निकाला जाए। जहां तक आर्टिकल 6 वाली बात है, उसमें जो आर्टिकल 6 को डील कर रही थी जो कोर्ट, उसने अपनी तमाम हियरिंग में कहीं भी किसी भी जगह ये हरगिज नहीं कहा कि परवेज मुशर्रफ साहब रेगुलर पेश हों या उनकी हमें जरूरत है या मुल्क से बाहर ना जाए। उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का ये सवाबदी थी कि वो चाहती तो इसमें डाल लेती। नहीं, वो फिर नए सिरे से वो उसको वो भी हुकूमत तब करती। अगर पहली बात तो ये है कि खान साहब, मुसद्दिक साहब एक मिनट बात सुनिएगा, वो भी हुकूमत तब दोबारा नहीं, लेकिन इससे कोई डील तो साबित नहीं हो रही ना सर। नहीं, वो कोई डील तो कोई साबित नहीं हो रही। वो देखिए डील बनती नहीं है, क्योंकि अगर हुकूमत ने डालना होता है तो फिर ऐसे ही नहीं डाल देती, कोई वजह होती है, वजह बनाते। अगर आर्टिकल 6, तो जो आर्टिकल 6 को स्पेशल कोर्ट हैंडल कर रही थी वो ऑर्डर करती ना कि हमें इनकी जरूरत है, इन्होंने पेश होना है। लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब ने अपने मुंह से खुद कहा कि मेरे कुछ हमदर्द, परवेज मुशर्रफ साहब ने अपने मुंह से खुद कहा कि मेरे हमदर्दों ने। दो चीजें मैं मैं एक बात करना चाहूंगा। देखिए, बात यह है कि पहली बात तो ये कि मैंने अपना मुकदमा आपके तवस्सुत से अवाम के सामने और दोस्तों के सामने भी पेश कर दिया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कागजात हम अगली मर्तबा लेकर यहां पर आ जाएंगे। हम उनको रोकना चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप नहीं रोक सकते, वो चले गए। लेकिन
اگر یہ مقدمہ ہے ان کو پر غداری کا وہ تو واپس آ سکتے ہیں نا, وہ تو واپس آ سکتے ہیں, ان کو کس نے روک رکھا ہے؟ اگر جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور انصاف کی بات ہے, میں مان لیتا ہوں آپ کی بات, تو اب وہ اتنے بڑے لیڈر ہیں, وہ ملک کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں اور عوام کو کہہ کے گئے ہیں کہ میری کمر میں تکلیف ہے, میں ابھی واپس آتا ہوں اور مقدمے جو اپنے فائٹ کروں گا, تو وہ کیوں تشریف نہیں لاتے اور اپنے یہ تو علی محمد خان صاحب یہ نقطہ تو ٹھیک ہے, حق سچ کے اوپر ہے تو وہ تشریف لائیں. دیکھیں میری بات سنیں, آپ تو نواز شریف صاحب کو کہہ رہے تھے کہ ہم فورس سے باہر نکال دیں گے, آپ تشریف نہیں لائیے, ٹھیک ہے آپ کی بات, آپ کے اوپر تو کوئی جبر نہیں ہے, کوئی فورس نہیں ہے, کبھی پرائم منسٹر نے نہیں کہا کہ آپ واپس نہ آئیں, کبھی حکومت نے نہیں کہا کہ آپ واپس نہیں آئیں, تو آپ لاجیکل پوائنٹ ہے, لاجیکل پوائنٹ ہے, اور یہی میاں صاحب کا آج کا پوائنٹ تھا اپنے آپ کہ مکافات عمل یہ ہے. نہیں مصدق صاحب دیکھیے, انہوں نے یہ تو نہیں کہا نہ آئیں, لیکن بات یہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے کیسز اس وقت کورٹس میں ہیں وہ پولیٹیسائز ہیں یا نہیں, وہ جھوٹے مقدمات ہیں کہ نہیں, ان کی رپورٹ نہیں تو ایف آئی اے شرجیل میمن نے آگے فیس کر لیا, وہ بھی فیس کریں گے, وہ پہلے فیس کر چکے ہیں 17 دفعہ. یہ مقدمہ دیکھیں 17 times he appeared in 4 court, پنڈی ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ. میں علی محمد خان صاحب کا مجھے پوائنٹ لینے دیں, میں نے جو ریسنٹ ڈیل, مبینہ ڈیل جو ریسنٹ ہے اس پہ میں نے بات کر دی, مبینہ میں کہہ رہا ہوں. علی محمد خان صاحب یہ تو پھر مکافات عمل, میاں صاحب یہ والی بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, اگر آج آنا چاہیں تو کون روکتا ہے؟ دیکھیں ایک چیز ہے, تاریخ کو ہمیشہ درست رہنا چاہیے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس کے دور میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئیں, انہی کی جماعت کی حکومت میں مشرف صاحب ریڈ کارپیٹ ان کو دیا گیا اور وہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے رخصت ہوئے, چاہے اس کو کوئی کچھ بھی کہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ذمہ داری حکومت کی طرف رکھی تھی کہ آپ کا فیصلہ ہے کہ مشرف صاحب کو آپ رکھنا چاہتے ہیں ECL میں رکھیں, نہیں رکھنا چاہتے نہ رکھیں. میں آپ کو ڈیٹس بتا دیتا ہوں. یہ 12 جون 2014 کو جسٹس ثاقب نثار صاحب تھے اور ناصر ملک صاحب, فارمر آنریبل جج صاحب, انہوں نے انیشلی سسپینڈ کیا تھا ہائی کورٹ ججمنٹ, اور اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ ججمنٹ, اور اس کے بعد تفصیلی فیصلہ جب آیا, انور ظہیر جمالی صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس وقت کے چیف جسٹس صاحب تھے, اور جو ابھی حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں. 13 اور اس کا میں آپ کو صرف ایک لائن سنا دوں, سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. اور 12 جون 2014 بے شک کر سکتے ہیں میرے آنریبل ڈاکٹر صاحب. وہ کہتی ہے, آنریبل سپریم کورٹ کہتی ہے اپنی ججمنٹ میں, the apex court maintained, اور یہ نیوز میں رپورٹ ہوا ہے, that the federal government was responsible for striking the name of former President General Pervez Musharraf off the exit control list. تو آپ ریسپانسبل تھے, آپ کے پاس اختیار تھا. دیکھیں اس کو مانے کہ آپ نے ان کو جانے دیا, اور اس کو بھی مانے کہ آپ نے وہ جو مقدمہ کیا تھا وہ میلس پہ بیس تھا, کیونکہ آرٹیکل 6 کا جو سب کلاس 2 ہے, دیکھیں وہ آپ نے ٹوٹالٹی میں اپلائی کرنا ہوتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں آرٹیکل 6 عمران صاحب اپلائی کروں گا لیکن سب کلاس 1 کروں گا, 2 اور 3 اور باقی کا نہیں کروں گا. اس میں یہ ہے کہ جس نے آئین کو ایبروگیٹ کیا اور وائلیٹ کیا, سسپینڈ کیا, وہ اور اس کے کولیبریٹرز, یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ مین بندے کو پکڑیں اور اس کو کیس کریں, اس کے ساتھیوں کو وزارتیں دے دیں. وہ آدمی جو آپ کے آج لا منسٹر ہیں, وہ مشرف صاحب کے بھی لا منسٹر تھے, زاہد حامد صاحب کے. سر پی ایم ایل این کے لوگ ہمارے شوز میں بیٹھ کے یہ کہتے رہے ہیں کہ دھرنے کی وجہ سے ہم پہ اتنے پریشر بنے کہ ہمیں یہ ساری باتیں ماننی پڑی. کرتا ہوں, یعنی آپ لوگ بھی کہیں استعمال ہوئے ہیں, ان کی شکایات یہ بھی رہی ہے. دیکھیں جو غلطیاں ہوئے ہیں ان کو مان کے آگے چلنا ہوگا, ان کو مان کے چلنا ہوگا, پھر یہ ہماری ہسٹری بھی ٹھیک ہوگی, ہمارا مستقبل بھی ٹھیک ہوگا. لیکن آج ہم نے ملٹری کورٹس اپروو کیے ہیں نا, کانسٹیٹیوشنلی کرنی ہے آج, ٹھیک ہے. بہت سے ممبرز ایسے بھی تھے جو وہاں پہ ٹس پہ بہا رہے تھے. میں کہتا ہوں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے دستخط نہ کریں. ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس جنگ میں اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہوں, کیونکہ پاکستانی شہید ہو رہے مر رہے ہیں گلیوں میں. یا تو پھر آپ ایک لائن لیں, دوسری لائن فوج اکیلی نے تو جنگ نہیں لڑنی ہے سر, چھپتے بھی نہیں, فوج اکیلی نے تو جنگ نہیں لڑنی سر, جوڈیشری کو موجود بھی تو کرنا تھا نا, ہو یا سنگ ہو جا. یہ منافقت کی سیاست اصلاحات بھی تو لے کر آنے تھے. پیر صاحب ایک سیکنڈ, آپ نے نکتہ چھیڑ دیا مطلب پیر صاحب سے. دیکھیے آپ نے یہ تو دیکھ لیا, مطلب صاحب کی باری ہے, میں ان کی ٹرن سے صرف ایک سیکنڈ دیجئے گا. جس طرح انہوں نے پرویز مشرف صاحب کو ڈیفینڈ کیا ہے, اس طرح تو ڈاکٹر امجد صاحب بھی نہیں کر پائے. جس طرح انہوں نے سپن ڈالا ہے, کہتا ہوں سب کو آپ بالکل ٹھیک ہے, سب کو نہیں پکڑا, وہ مقدمہ ساتھیوں کو وزارتیں دے دی, جیل میں ڈال دیا. جب مقدمہ اس کا نام ECL سے آپ نے نکال لیا. یہ آپ کی محبت کا اظہار تو وہ کر رہے ہیں بار بار کہ وہ تو مظلوم ہے. اس میں کیا شک ہے کہ پرویز مشرف صاحب مظلوم ہے؟ ہم آپ کے ساتھ نہیں, آپ ان کو تو آنے دینا, آپ ان کو تو آنے دیں. آپ پیر پہ
زمین لگا کے ایک دفعہ کہیں لوگوں کو ہم غداری کا مقدمہ چلانا چاہتے ہیں. آپ کا تو پیر زمین پہ نہیں لگ رہا ہے. لیکن بہرحال ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں, ان کے ساتھیوں کو وزارت سے نکالیں, سب پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ کریں, ہم آج بھی آپ کے ساتھ. نہیں, آپ کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے. آپ تو پیر زمین پہ کسی یو ٹرن کے بادشاہ ہیں. آپ 1999 کو بھول رہے ہیں, اردو بازار سے لے کے آج تک آپ نے کام لگایا تھا. آپ اور مانے کہ مشرف کو آپ نے جانے دیا. آپ بھی اسی طرح بہادری دکھائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہم پرویز مشرف کے ساتھ ہیں. آپ بھی ذرا وہ صاف چھپتے بھی نہیں والی بات کو چھوڑیں, ذرا سامنے آ کے لوگوں کو بتائیں. مصدق صاحب جو بات سچی آپ کو بری کیوں لگتی ہے, کیمرے میں دیکھ کے لوگوں کو بولیں کہ ہاں ہم آپ پرویز نے مشرف زاہد کے حامد ساتھ صاحب کو کیوں بٹھایا ہوا ہے جنہوں نے چلیے آپ کی مرضی, آپ کی مرضی, آپ کی مرضی. شروع میں کہا کہ ہم نے نہیں جانے دیا. ان کی خواہش یہ تھی کہ جس طرح بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا, باہر کے جو لوگ آئے تھے جنہوں نے فورس کیا کہ ان کو اس پر جانے دیا جائے نواز شریف صاحب کو, ان کو دکھ یہ ہے کہ بھٹو صاحب کی طرح انہیں کیوں نہیں لٹکایا گیا. یہ ہے ان کو دکھ. یہ آج جو پیروی کر رہے ہیں علی محمد خان صاحب, یہ تو میاں صاحب کے بارے میں بڑے افسوسناک کر رہے ہیں. احساسات ہیں آپ کے جو مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں. ایسا ہے تو یہ تو بڑی غلط آپ کی پرسپشن بنی. مان رہے ہیں کیا ڈیل مان رہے ہیں؟ ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی خواہش, آپ ہنس رہے ہیں, آپ ہنس رہے ہیں. صاحب بالکل غلط کر رہے ہیں. بیرونی طاقتوں نے یہ کیسے انٹروین کیا اور کہا کہ آپ یہ مت کریں. آپ کی خواہش یہ تھی, تاریخ میں امر ہونے کے لیے تبدیل کر دیا گیا تھا, ان کی سزائے موت کو بھٹو کی طرح جیل قید میں چینج کر دیا گیا. اور عمران خان تو کھڑے تھے پرویز مشرف کے ساتھ اس وقت. آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, پھانسی پہ وہ لٹک جاتے, پھانسی پہ لگنے والے بھٹو, ایگزائل ہونے والے نواز شریف, اور پرویز مشرف صاحب کے کھساڑے ہونے والے عمران, اور جہانگیر ترین خان, اور علیم خان صاحب, اور ان کے وزیر خارجہ اس وقت کون تھے. آپ بھی ذرا کھڑے ہو کے کہیں کہ ہم ساتھ ہیں پرویز مشرف کے, لوگوں کو بھی پتا چلے. ذرا جرت دکھائیے تھوڑی سی. سب سرور پیلس میں نہیں رہتے. آپ کے ساتھ بھی علی محمد خان صاحب, اگر یہ مقدمہ آرٹیکل 6 کا عمران خان صاحب تمام ساتھیوں کو بنتا تو علی محمد خان صاحب آپ کے ساتھ کھڑے رہیے جیسے عمران خان صاحب بے شمار ساتھی ہیں. میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے کہہ دوں منصور کو, میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کھڑے ہو جاتے آپ, تاریخ میں عمل ہو جاتے. آپ تو کھڑے تھے حزندہ کی دیوار سے, آپ کھڑے تھے پرویز مشرف کے ساتھ. دیکھیں ایک چودھری شجاع صاحب نے کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جاتے ہیں. عمران صاحب, سر ایک منٹ, کوئی ایک اور فیکٹ آ رہا ہے. دیکھیں عمران صاحب, چودھری شجاع صاحب نے کہا تھا کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ اگر آپ پرویز مشرف پہ بناتے ہیں تو ان فیصلوں میں تو ہم بھی شامل تھے, ہمیں بھی اس کیس میں انوالو کیا جائے. ان کو تو نہیں کیا گیا, انہوں نے تو جرت سے خود اپنا نام پیش کیا تھا. کیس کسی اور طرح حکومت کا مقصد تھا کہ صرف پرویز مشرف صاحب کو آئسولیٹ کیا جائے, ان کے وزراء کو اپنے اور اس میں ساتھ سر رکھ یہی لیا. پولیٹکس ہے, انہوں نے وہ کامیاب ہو گئے اس میں. وہ ایک بریک لینے دیں, میں ایک بریک لیتا ہوں. پیر مذہب سب سے میں نے بات کرنی ہے اس ڈیل کے بارے میں, مبینہ طور پہ اس ڈیل کے بارے میں, مبینہ ڈیل کے بارے میں جس کے اب چرچے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ایک ڈیل ہو گئی ہے. کیا واقعی ہو گئی؟ بریک کے بعد. وہ یہ ہے کہ مبینہ طور پہ زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی ایک ڈیل ہوئی ہے, اور دونوں نے اب اگلے الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. ایان علی, ڈاکٹر عاصم اور حامد سعید کاظمی صاحب, اس کے علاوہ ابھی شرجیل نام میمن صاحب کا معاملہ, یہ سارے معاملات آپ کے ریزالو ہو جائیں گے. حسین حقانی کے معاملے پہ جو ان کا سٹیٹمنٹ آیا بڑا خطرناک, حکومت آپ کے خلاف کچھ نہیں کرے گی, اور دوسری طرف آپ جو ہیں وہ ڈان لیگز کے معاملے پہ حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دیں گے, نہ ہی پاناما کے معاملے پہ, اور دونوں ایک دوسرے کے لیے اگلے الیکشن کے لیے راہ ہموار کریں گے. یہ اپوزیشن بھی کلیم کر رہی ہے, یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے, یہ تاثر بھی بنایا جا رہا ہے. کیا واقعی کوئی ڈیل ہے سر؟ جو پچھلی مبینہ ڈیل پہ جو آپ بات کر رہے تھے وہ اس کا موضوع تو ختم ہو گیا نا, اب یہ دوسرا موضوع ہے. تو اس میں سادہ ڈیل ظالمانہ اس سے زیادہ ظالمانہ مذاق اور کیا ہو سکتا ہے. اٹس اے ویری کروئل جوک کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے جو لوگ آ رہے ہیں واپس ان کو پکڑ کے ایئرپورٹ سے جیسے ان کے پاس بیل آرڈر کی کاپی ہے اور پکڑ کے 2.5 گھنٹے تک گم کر کے اور پھر چھوڑا, تو یہ بھی ڈیل کا حصہ تھا
کہ کسی آدمی کو آپ کبھی نہیں گرفتار ہوئے ہیں شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایک بہت ہی یہ ایک ٹراما ہوتا ہے کہ آدمی کو وہ جیسے اترے ایئرپورٹ پہ اس کے بعد بیل آرڈر کی وہ کافی میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ میں بلوچستان ہائی کورٹ سے بیل کرا کے پروٹیکٹڈ بیل لے کے کراچی ایئرپورٹ پہ پہنچا مجھے یہاں سے پکڑ کے ایئرپورٹ تھانے پہ لے آیا اور بند کر دیا کہا سی ایم سے جب پوچھیں گے وہ جب اجازت دیں گے تو چھوڑیں گے آپ کو. تو یہ ایک بہت ظالمانہ مذاق ہے کہ پیپلز پارٹی ایک طرف تو اس کے اوپر کیس مقدمات پہ مقدمات بنائے جا رہے ہیں ان کے جو لیڈران جیلوں میں سڑ رہے ہیں جو ابھی سامنا کر کے آ رہے ہیں سامنا کرنے آ رہے ہیں ان کو بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی ڈیل کے تحت آئے ہیں تو آخر یہ کیا سر وہ کہتے ہیں نا کہ یہ نورا کشتی ہے آپ شور مچاتے رہیں گے وہ بھی مچاتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو کیسز سے بھی نکالتے رہیں گے. بھیا میں بھی اتنی دیر میں چپ کر کے بیٹھا تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حامد سعید کاظمی صاحب کو سندھ ہائی کورٹ نے چھوڑا وہ بھی ڈیل کا حصہ ہے. آپ تو اس کی معنی ہائی کورٹ کے آپ اوپر الزام لگا رہے ہیں سندھ ہائی کورٹ بھی اس ڈیل میں شامل ہے. نعوذ باللہ آپ ایسے تو نہ کریں نا آپ ایسی کیسی باتیں کر رہے ہیں. نہیں کورٹ کو نہیں کہہ رہے سر پروسیکیوشن کو کہہ رہے ہیں کہ ثبوت فراہم نہیں کیے گئے پروسیس کرتی ہیں انہوں نے کورٹ میں جا کے کہنا ہوتا ہے نا. شیخ صلاح الدین صاحب نے کل فلور آف دا ہاؤس سر یہ کہا بات یہ ہے کہ ہم عدالت کو بلیم نہیں کر رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیس کو لڑا ٹھیک طریقے سے نہیں اسٹیٹ نے. آپ نے کھل کے کہا حامد سعید کاظمی کو چھوڑ دیا ہائی کورٹ نے چھوڑا حکومت نے چھوڑا کیا وہاں کسی نے نوٹیفکیشن کیا تھا کیا سر عدالت کو جو آپ دیں گے اس کی بنیاد پہ عدالت فیصلہ کرے گی نا. عدالت نے فیصلہ کیا نا حامد سعید کاظمی کو تو انہوں نے چھوڑا نا شرجیل میمن کو بھی عدالت نے بیل دیا نا تو آپ عدالتوں کے فیصلوں کو بھی ڈیل کا حصہ بنا رہے ہیں. نہیں سر ہم نہیں بنا رہے آپ بات دوسری طرف لے گئے زمرے میں آتا ہے میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک اب مصدق ملک صاحب آپ کی پارٹی نے اس پہ بڑی سیاست حامد سعید صاحب والے معاملے پہ اور پھر آپ کے دور میں اس کیس کو اس طریقے سے آپ کی لا انفورسمنٹ نے یا آپ کی انویسٹیگیٹو جو ایجنسیز ہیں انہوں نے اس طریقے سے پورٹرے کیا کہ وہ باہر چلے گئے سر چھوٹ گئے باعزت بری ہو گئے سر. تو اس میں کہیں نہ کہیں اسٹیٹ کے اداروں کی رسپانسبلٹی تو تھی نا آپ پہ بھی شفٹ ہوتی ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کے وہ جو بیان ہے ڈیل والا اس کی بھرپور تردید کرتا ہوں اور جیسے کہ پیر صاحب نے کہا کہ آپ اس پروسیس کو اگر کریٹیکلی اپریز کریں اس ڈسکورس کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ عدالتوں کو بھی اس میں ملوث کر رہے ہیں. نہیں سر ہم نہیں ہمارا کام ہے کہ جو بھی ثبوت اور شواہد اور انویسٹیگیشنز آئیں وہ ہم پیش کریں. پچھلی عدالت نے وہ تمام شواہد دیکھتے ہوئے ان کو ایک سینٹنس دی تھی انہوں نے اپیل کی ہائی کورٹ کے اندر اور ہائی کورٹ نے اس کو اوور ٹرن کر دیا and that is where the buck stops. اب آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اگر صرف آپ کی مطلب کا کوئی فیصلہ آتا ہے آپ سے مطلب اپوزیشن ہے آپ نہیں ہیں جرنلسٹ کی بات نہیں میں کر رہا ہوں کہ جب تک پی ٹی آئی کے مطلب کے فیصلے نہ آئیں تب تک بیسیکلی جب آ جائیں تو بہت اچھا ملک ہے اور جب پارٹی اپوزیشن نہیں ہے آپ کے لیے پی ٹی آئی اپوزیشن ہے سر. دیکھیے نہیں پیپلز پارٹی کے اوپر تو ہم نے مقدمات کیے ہوئے ہیں بھائی. نہیں سر آج آپ کے منہ سے نکل گیا میں تو نہیں یہ تو اس وجہ سے کہ آپ کی دکھتی رکھ گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ چھڑ رہی ہے کیونکہ ہم نے ہمارے تو جو انویسٹیگیشن ہوئی پیش کی اس مقدمے کے اندر 16 سال سزا ہوئی. اب وہ عدالت کے اندر انہوں نے جا کے ہائی کورٹ کے اندر ان کا حق ہے انہوں نے اپنا حق جو ہے وہاں پہ جا کے اپنی اپیل کی اور ان کی سزا اوور ٹرن ہو گئی. حکومت اپنا کام کرتی رہے گی مقدمے دائر کرتی رہے گی مقدموں کی پیروی کرتی رہے گی چاہے وہ ڈاکٹر عاصم کے ہوں چاہے وہ دیگر اشخاص کے ہوں. اگر وہ بے گناہ ہیں وہ انویسٹیگیشن جوائن کریں گے. ہم ان کو گناہگار تو نہیں کہہ رہے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ثبوت ہمارے پاس آتے ہیں اپلیکیشنز آتی ہیں ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں عدالتوں کے سامنے جاتی ہیں اور جو عدالت فیصلہ کرے وہ ہمیں منظور ہے. پرائم منسٹر صاحب خود بھی پیش ہیں جو فیصلہ عدالت کرے گی ہمیں منظور ہے لیکن آپ عدالتوں کو قانون کو طریقہ کار کو ملائن نہ کریں. ٹھیک ہے سر مجھے بریک سے بات کرتے ہیں اور جو ملٹری کورٹ اب دوبارہ ایکسٹینڈ ہوئی دوبارہ بنی ان پہ میں ایک سوال رکھوں گا سب کے سامنے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. علی محمد خان صاحب اب تو باقاعدہ فوجی عدالتیں دوبارہ قانون سازی ہو گئی ہے. یہ جو 2 سال پہلے فوجی عدالتیں بنائی گئی تھیں تو کچھ اصلاحات کرنی تھی کچھ معاملات بہتر کرنے تھے ہماری عدلیہ کے تاکہ اس کو اتنا سٹرینتھن کرنا تھا کہ دوبارہ فوجی عدالتیں نہ بنانی پڑیں. آپ کو لگتا ہے کہ 2 سال کے بعد دوبارہ ہمیں نہیں بنانی پڑیں گی اور ہم اس سارے مراحل سے گزر جائیں گے کہ دوبارہ ہمیں یہ آپ کہہ رہے تھے ٹسوے بہا رہے تھے وہ نہیں بہانے پڑیں گے لوگوں کو؟ انشاءاللہ آپ کو اور ملٹری کورٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ 2 سال پورے ہونے سے پہلے
इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी और हम ऐसे इकदामात लेंगे कि आपको मिलिट्री कोर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनकी तरह नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर सोएंगे नहीं, नेक्टा के पैसे बिलियन ट्रेनों में उसमें नहीं रखेंगे, जो इनके ऑरेंज ट्रेनें और पता नहीं कौन कौन सी ट्रेनें हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि कौम की प्रायोरिटी क्या है। कौम के बच्चे को तालीम चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, उसको सेहत चाहिए। यानी आप दूसरे लफ्जों में ये कह रहे हैं कि ये मिलिट्री कोर्ट्स दोबारा बनाने की रीजन सिर्फ नून लीग है, आप ये कह रहे हैं? और जाते जाते डीलों पे एक बात सुना दूं, वो जिस तरह चिराग शहरी होती है ना, अब स्टेटस को खतरा है। आपस में दोस्त नहीं है, आपस में दुश्मन है, लेकिन खतरा यह है कि बाहर से अब कोई महमूद गजनवी आ गया है तो ये स्टेटस को का बुत कहीं टूट ही ना जाए। तो उस पर मैं इनको सिर्फ इतना कहूंगा कि बता रही थी मुझे साजबाज मोहरों की, बता रही थी मुझे साजबाज मोहरों की कि जीत कर भी यकीनी है मात अंदर से। इंशाल्लाह इस दफा जीत पाकिस्तानी अवाम की होगी। आप जितनी भी डिले करना चाहते हैं कर लें। जी मुसद्दिक मलिक साहब, ये एक शेर के अंदर उन्होंने समोदिया और नुक्ता तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप मिसरा स्टेटस को मियां नवाज शरीफ और जरदारी साहब हैं, सानी उनका इनके जो है मुताबिक वो सुन लें। जी, पहले उन्होंने अपनी फतह की पेशनगोई की और उसके बाद खुद ही मिसरा सानी के अंदर बता दिया कि जीत क्या है। जीत कर भी गलत शेर मात अंदर से, इत्तफाकन गलत शेर हमारी होगी, अवाम की होगी। इत्तफाकन गलत शेर पड़ गए आपने। चलिए खैर, शेर को तो आपको बाद में सोचना पड़ेगा कि मौका महल था या नहीं। ये तो आप अपने खिलाफ सर क्या 2 साल के बाद दोबारा फौजी अदालतों की जरूरत ना पड़े, हुकूमत अब काम करेगी सर इस पे? देखें 2 साल में तो नहीं हुआ जी। मेरे ख्याल में 3 चीजें जो हैं वो बड़ी संजीदगी से हमें देखनी होंगी। हमारे पहले 2 साल जो हैं वो इमरजेंसी सर मेरे पास 20 सेकंड है, जल्दी से। दहशतगर्दी के कवानीन हैं जी, हमारी दहशतगर्दी के कवानीन जो हैं वो वफाकी हुकूमत को बनाने हैं और हम इंशाल्लाह बनाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर के तमाम अब आप ठीक है, अभी तक नहीं हुआ था, अब आप ये पेशेंटगोई कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं कि अब आप बनाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। देर है दुरुस्त है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।